Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Chokhdai. Today we are discussing global business and accounting in financial accounting. ग्लोबल बिजनेस ये होता है कि आपका जो बिजनेस है ग्लोबली का आप काम कर रहे हैं. आपने एक बात सुनी, हम ने कई दफ़ा ये सुना है कि जी वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, यानी यू हैव एन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डू बिजनेस एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. तो ग्लोबल बिजनेस और उसकी अकाउंटिंग के मुतालिक हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट आगे. एनवायरमेंटल फोर्सेस शेपिंग ग्लोबलाइजेशन. जब हम अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो हम मार्केट सिनेरियोस को स्टडी कर रहे होते हैं, हम अपना स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं जो कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस होता है. तो जैसे हम अपना बिजनेस अपने कंट्री में या अपने स्टेट में ग्रो कर रहे होते हैं, जब हम ग्लोबलाइज कर रहे होते हैं तो भी हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थी और जो हमें बेनिफिट दे सकती हैं, और हमें क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं. जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आपके लिए हमेशा थ्रेटनिंग होते हैं कि आपकी प्रोग्रेस को वो सफ़र कर रहे होते हैं. तो इसके अंदर भी हम जब एनवायरमेंटल फोर्सेस शेपिंग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले उस जगह जहाँ मतलब जिस तरह से आपने जहाँ जाना है, काम करना है, बेस करना है, वहाँ की पॉलिटिकल एंड लीगल प्रोसेसेस क्या है, वहाँ का जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, और वहाँ पे जो है लीगल सिस्टम क्या है, लॉज क्या कहते हैं. उसके बाद वहाँ का कल्चर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एक्सपेंशन में. आप जब भी ग्लोबली काम कर रहे होते हैं तो आप जिस जगह पे जा रहे होते हैं वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों की नॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को देखते हुए काम को एक्सपेंड करते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ जाकर अपना काम शुरू करें और आप उनके कल्चर से अगेंस्ट कोई चीज़ ले जाएं, तो वो आप नहीं बेच सकते उसे. तो जिस तरह आपको कल्चर और बाकी चीज़ों को देखना पड़ता है, फिर हम वहाँ जाते हैं जहाँ हम मतलब जहाँ जाके हम काम शुरू करना चाह रहे होते हैं. वहाँ देखते हैं टेक्नोलॉजी की क्या है एस्पेक्ट. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बैकवर्ड रीजन में जा रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी नहीं है, या हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बिल्कुल वास्ट टेक्नोलॉजी चाहिए. फिर उसके बाद इकोनॉमिक पैरामीटर आता है. ये सारे फैक्टर्स जो है मिलकर ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं. तो ये इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट भी करती हैं और ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट भी करती हैं. अब अगर पॉलिटिकल लीगल की डिटेल बात करते हैं तो पॉलिटिकल के लीगल के अंदर आता है बिजनेस, आता है आपका ट्रांसफर ऑफ रिस्क, आता है आपका कंट्रोल्ड रिस्क, आता है आपका रिपोर्टिंग आती है. इंडिविजुअल्स में आपके फिर आते हैं टैक्स लॉज हैं, लीगल सिस्टम्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं. ये सारी चीज़ें उसके पॉलिटिकल और लीगल के अंदर आती हैं. तो जब हम कल्चर की इसके बाद इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर उसका होल इकोनॉमिक सिस्टम आता है कि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इंडिकेटर्स क्या है, इकोनॉमी में जान है नहीं है, इकोनॉमी की स्टेबलाइजेशन है नहीं है. वहाँ पे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करता है. कैपिटल स्ट्रक्चर तो नहीं है कहीं जिस तरह यहाँ पर हुआ था कि नेशनलाइज किया था आपके इंडस्ट्री को थ्रेट कर भुट्टो के रिजीम की अगर हम बात करें तो उस पर उसने नेशनलाइजेशन ऑफ द एसेट्स किया था. तो वो उससे एक बहुत बड़ा जो था वो कंस्ट्रेंट आ गया था ग्रोथ के ऊपर. लोगों ने अपना फैक्ट्रीज को लगाना छोड़ दिया था. उन्होंने कहा जी हमारे जो प्राइवेट एसेट्स हैं वो भी नेशनलाइज हो रहे हैं और हम कैसे काम करेंगे. तो खैर वो बाद में डी नेशनलाइज तो हुआ सिस्टम, लेकिन उसका जो है वो आज तक जो उस प्रोसेस को नेशनलाइज किया गया और उसके बाद डी नेशनलाइज उसमें जो सफरिंग थी वो आज तक कहीं ना कहीं मौजूद है. ठीक है, हम दूसरी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन देखते हैं. जब हम दूसरी इकोनॉमीज में काम करते हैं, चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम एक्सचेंज रेट देख रहे होते हैं. जिस तरह हमारे कंट्री में डॉलर का रेट आता है कि डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है वो ज़्यादा होता है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे हमें रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, हम इंपोर्ट्स करेंगे तो हमें महंगी इंपोर्ट्स करनी पड़ेगी. तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जो है इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है. इसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल एस्पेक्ट की. तो वही बात मैंने किया कि हम जब जिस एरिया में या जिस सेक्टर में या जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं या एक्सपेंशन करना चाहते हैं, ये हम अपने आप को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, जिस भी इकोनॉमी में जिस भी रीजन में हमें वहाँ पे उसका कल्चरल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस और सारी चीज़ों को ओवरव्यू में रखना होता है. इंडिविजुअल इसमें हम जो है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस को देख रहे होते हैं, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म को देख रहे होते हैं कि इंडिविजुअल का कल्चर क्या है, उनका मतलब इन कलेक्टिव कल्चर क्या है, यानी एक आम आदमी और एक
مطلب اگر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور کلیکٹیو کلچر کنٹری کا کیا. اب جس طرح ہم یہاں اگر اپنی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی پنجاب کا اپنا کلچر ہے، پنجاب میں بھی لاہور کا اپنا ہوگا، ساؤتھ پنجاب میں ملتان، بہاولپور، ریمیر خان، ہر کنٹری کا اپنا، ہر پروونس، ہر سٹی کا اپنا کلچر ہوتا ہے. پھر اس کنٹری، اس سٹی کے اندر جائیں تو ہر اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو دیٹ از کالڈ انڈیویجولزم. اگر ہم ملتان کے اندر ایک فیملیز کی بات کریں ڈفرینٹ، جو یہاں پہ فیملیز رہتی ہیں، تو وہ انڈیویجول ہم ان کو اسٹڈی کریں گے. اگر ہم اوور آل ملتان کو اسٹڈی کریں تو دیٹ از کالڈ کلیکٹیوزم. تو یہ کلچرل کو بھی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم انڈیویجول کلچرز کیا ہیں، اور قوم کا کلچر جسے آپ کلیکٹیو کلچر کہتے ہیں وہ کیا ہے. اس کے بعد شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہورائزنز ہیں، پاور ڈسٹینسز ہیں کہ پاور اور ڈسٹینسز کیا ہے، ان کے اندر کوئی موٹیویشن انسپریشنز ہیں کہ نہیں ہیں، اور لیڈرز ہیں، لیڈرز کون کون ہیں، کیسے ہیں، کیسے انفلوئنس ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کلچرل اسپیکٹس کے اندر آتی ہیں. لاسٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ کو، فورس کو. تو ٹیکنالوجی جو ہے، ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے آپ اپنی آؤٹ پٹ اور چیزوں کو انکریز کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ کے پاس، آپ ورک فورس پہ کام کر رہے ہیں، آپ ٹیکنالوجی شفٹ کرتے ہیں، آپ آٹومائزیشن پہ چلے جاتے ہیں، دو اٹ از این ایکسپینسو چینج، لیکن آپ کو ان دا لانگ رن یہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ایکسپینسز کو میٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی پروڈکشن انکریز کر رہا ہوتا ہے، آپ کے شٹ ڈاؤن لے آفس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم ٹیکنالوجیکل اسپیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایجوکیشن لیول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم کر رہے ہیں وہاں کا لوگوں کا ایجوکیشن لیول کیا ہے، کیا ہم جو نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے چاہ رہے ہیں، کیا وہ جو ورک فورس ہے اسے میٹ اپ کر سکے گی، نہیں کر سکے گی، کیا وہ لیمینس تو نہیں ہے، کیا اس ایریا میں گروتھ کے چانسز کیا ہیں، لوگوں کا لیول آف ایجوکیشن کیا ہے. پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر کیا ہے. ہم جی بہت زیادہ آٹومائزیشن اور یہ بہت زبردست ٹیکنالوجی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ریجن میں وہ سپورٹیو ہی نہیں ہوتی. وہاں پہ ہم مطلب ایزیوم کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ آپ کا انفراسٹرکچر ہی ڈیولپ نہیں ہے، روڈس کا نیٹ ورک نہیں ہے، ریلس کا نیٹ ورک نہیں ہے، آپ کے پاس الیکٹریسٹی کا سیٹ اپ نہیں ہے، آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ نہیں پہنچ سکتی ہیں اس کو. تقریباً جہاں 5 دن چاہیے وہاں 15 دن لگ رہے ہیں، لیک آف الیکٹریسٹی ہے، آپ اس کو شفٹ کرتے ہیں باقی چیزوں پہ، تو ہر چیز کی کاسٹ ہے. تو وہ ساری چیزیں جب گلوبلائزیشن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس حد تک نالج ٹرانسفر ہے اور کس حد تک وہ اسے ایبزارب کر سکتے ہیں، اس نالج کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آتی ہیں. اب ہم فورن کرنسی اور ایکسچینج ریٹ کی، میں نے جیسے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایکسچینج ریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کرنسی کا ادر کرنسی کے ساتھ ایکسچینج ریٹ کیا ہے. تو اس میں ڈیٹیل یہ کہتا ہے کہ ایچ کنٹری یوزز اٹس اون کرنسی فار انٹرنل اکنامک ٹرانزیکشن. اس کے اندر جو اپنی کرنسی ہوتی ہے اس کو، انٹرنل کرنسی کو اکنامک ٹرانزیکشن میں یوز کرتا ہے. جیسے ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے ہم ڈالر سے دیکھتے ہیں، اور ہمارا اپنا جو ہے پاک روپی کا اکنامک ٹرانزیکشن اسٹرکچر ہے. To make the transactions in other country units that country currency must acquired. تو اس کے اندر جو یونٹ ایکوائر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم ڈالر کے حساب سے ایکسچینج ریٹ کو کر کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈالر کے حساب سے کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز جو $10 کی تھی، ہمارا جو آج ڈالر کا ریٹ ہے وہ کیا ہے، اور 2 مہینے کے بعد کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. دا کاسٹ آف دیس کرنسی از کالڈ ایکسچینج ریٹ، یعنی یہ جو ڈفرینس ہے اس کو ہم ایکسچینج ریٹ کہہ رہے ہیں. ہم اگر ایکسچینج ریٹس کی بات کریں تو وین یو ایس پرائز ڈالر پرائز آف اے فورن کرنسی یونٹ رائزز وی سی دیٹ ڈالر از اے ویکر. یعنی جس طرح آپ کی کرنسی جو ہے ایویلیویٹ ہو رہی ہے، یعنی وہ بڑھ رہی ہے، اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، تو آپ کا ایکسچینج ریٹ کم ہو رہا ہے. اور آپ کی جب کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے تو ایکسچینج ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے یہ ہے کہ اگر ڈالر مضبوط ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اور اگر ڈالر ویکر ہو رہا ہے تو آپ کی کرنسی اپریشیٹ ہو رہی ہے. ہمارے کنٹری کے اندر یہ حساب ہے. تو اس کے اندر یہ ایکسچینج ریٹ اسی طرح ڈیلی کلیکٹ ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو آپ کی کرنسی ہے وہ اسٹیبل ہو، اس کے اگینسٹ اسٹیبل ہے نہیں ہے، ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، اپ ورڈ ٹرینڈ ہے، ویکر ٹرینڈ ہے، اسٹرانگر ٹرینڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. اکاؤنٹنگ فار ٹرانزیکشن وتھ فورن کمپنی. اکاؤنٹنگ فار ٹرانزیکشن ود دا فورن کمپنیز، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے فرض کریں ہم نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے، ہم نے کیا کیا، ہم چائنا سے یا انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اماؤنٹ وہ ایکسچینج کر لیتے ہیں ڈالرز کے حساب سے. تو when a transaction is denominated in a foreign currency and the transaction occur on the date, for example credit sale, but the cash flows at the later date, fluctuating exchange rates can result in exchange rate gains and loss. یعنی اگر ہم نے 12 اکتوبر کو ایک ٹرانزیکشن کی کہ ون جو تھا ہم کہتے ہیں روپی ہے وہ $165 کے برابر تھا, اور اس کے بعد جب ہم 3 مہینے کے بعد کرتے ہیں جنوری, تب ہم نے اگر لاسٹ 2 یا 3 مہینے پہلے ہم نے کوئی ٹرانزیکشن کی تو ہمیں ایکسچینج ریٹ پڑا 162 163. آج کی اگر ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ہمیں ایکسچینج ریٹ پڑتا ہے 167. تو یہ 3-4 روپے کا جو بیچ میں فرق آیا بیسیکلی فلکچویشن ہوئی ہے آپ کی ریمیٹنس اس کے ایکسچینج ریٹ کے اندر ڈالر کے. تو یہ جو ڈالر کے اندر ایکسچینج ریٹ ہے میں جو آتی ہے یہ فلکچویشنز آتی ہیں اور یہ شو کر رہی تھی ہیں اگر آپ کا ایکسچینج ریٹ آپ کا بڑھ رہا ہو تو اٹ مینز آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے, اور ایکسچینج ریٹ کم ہو رہا ہو تو اٹ مینز آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہو رہی ہے. یہ کس نے ایگزامپل دی ہے کہ آن 9th of October 2002, Bob Co, a US firm, sell inventory to Knight Corporation, a UK firm, on credit. Knight will pay Webco 10,000 British pounds in 3 months. The current exchange rate is $1, 2.6393 pounds. So on 9th October, what is expected to US value 10,000. Bob, ہم نے اگر اس کی نکالنی ہے 10,000 کی تو ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 10, اور وہ آپ کے پاس ڈالر کی اماؤنٹ اس کی سامنے آ گئی کہ اس کو اس نے 10 اس کو پے کرنے تھے, اس نے 10,000 پاؤنڈس. اب پاؤنڈس کا اور ڈالر کا فلکچویشن یہ ہے کہ پاؤنڈ اسٹرانگر ہے ڈالر ویکر ہے, تو 0.6 کا 1 پاؤنڈ آتا ہے $1 کے اگینسٹ. تو جب اس کی ہم نے ٹوٹل کیلکولیشن کی تو یہ آئی کہ اس کو یہ 10,000 پاؤنڈس کی جگہ $16,412.28 جو ہے وہ دینے پڑے اس کی ٹرانزیکشن کے. تو پھر جب اس کی پیمنٹ اس نے 3 مہینے کے ڈیو پر لی تھی, اب 3 مہینے کے بعد اس کا ایکسچینج ریٹ پھر چینج ہو گیا. پہلے ڈالر کی اماؤنٹ کچھ تھی, اب ڈالر کی اماؤنٹ ہوگی 0.6115. تو جو اماؤنٹ ڈالرز کی بچ رہی ہوگی اس کو اس نئے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ کریں گے. ہاں اگر ایکسچینج ریٹ انہوں نے فکس کر لیا کہ ان دا بگننگ آف دا ٹرانزیکشن کہ جی ایکسچینج ریٹ ہمارا جو ہے جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 100 مطلب ہم اگر پاک روپی کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں آپ سے سودا تو آپ سے ہم کر رہے ہیں, ہم آج سے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, تو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے آج 165. اب اس دن ڈالر کا ایکسچینج ریٹ 162 ہو یا 170 ہو, ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے فکس ہے, ہم اسی پہ ٹرانزیکشن کریں گے. اگر آپ نے کوئی چیز فکس کر لی ہے تو وہ چینج نہیں ہوگی, وہ وہی رہے گی اگر ایگریمنٹ میں کی. اگر نہیں کی اوپن رکھا ہے تو پھر اس کو جو بھی فلکچویشن آ رہی ہوگی اس کے حساب سے اس کی پیمنٹ جا رہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب اگر ہم دیکھیں کہ اس نے اپنے پاس 2 مہینے پہلے دیکھا تھا اور 2 مہینے کے بعد دیکھا تھا $10,000 اس کو 16,400 کا پڑا تھا, اب آج 16,352 کا. اٹ مینس کہ اس کی جو اپنی کرنسی ہے وہ اپریشیٹ ہوئی ہے اور پاؤنڈز جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیپریشیٹ ہوا ہے. تو یہ فلکچویشن جو تھی اماؤنٹ میں یہ نظر آئی کہ $59-60 کا جو فرق آیا وہ اس لیے آیا کہ ایکسچینج ریٹ فلکچویشن میں دیکھنے کو آیا کہ یہ اس کی جو پاؤنڈ تھا وہ اس کا ڈیویلیو اور $US اس کے اسٹرانگر ہوا. تو یہ وہ ڈفرنس. ایڈجسٹمنٹ آف فارن کرنسی ٹرانزیکشن ایٹ دا بیلنس شیٹ, ہم اس کو بیلنس شیٹ میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اوکیجنلی a transaction occurs in one fiscal period but cash is not received or prepaid until the next fiscal year. پھر کہتا ہے ایٹ the balance sheet date any outstanding foreign currency receivable or payable must be remeasured using the spot rate available on the balance sheet. اب وہی کہتا ہے کہ ایک کمپنی کی بات کرتا ہے کہ on 12/1/2002 balloon company, a US balloon manufacturer, sells a balloon to Mason Rowe, French company, for 20,000 French francs. فرانس کی فارن کرنسی کو ہم فرینکس کہتے ہیں. on credit, payment is due in 90 days. The current exchange rate is 0.1575 per French franc. preferred balloons کی جو جنرل انٹری ہے اس کو کیسے کریں گے؟ اکاؤنٹ ریسیویبل 3150 اور سیلز ہوئی 3150 کی. on 31st December 02 the value of the foreign currency of receivable must be adjusted based on the exchange rate spotted 0.155. تو جس پر بھی جہاں پہ ہم نے جب پیمنٹ ہمارا موڈ ڈیو ہوتا ہے اس وقت کا جو بھی کرنٹ ریٹ ہوتا ہے ہمیں وہ لگانا پڑتا ہے. اگر
کانٹریکٹ میں نہ دیا گیا ہو تو، اور اگر کانٹریکٹ کے اندر اس کو ایکسچینج ریٹ کو فکس کر دیا جائے تو ایکسچینج ریٹ کم ہو یا زیادہ ہو آپ کو اتنا ہی دینا پڑتا ہے جو فکس کر دیا گیا ہے. اسٹریٹجیز ٹو اوائڈ لاسز فرام ریٹ فلکچویشنز. ہم اگر ریٹ کی فلکچویشن کو اوائڈ کریں تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، یہ کچھ اسٹریٹجیز ہیں جنہیں ڈسکس کرتے ہیں. انسسٹ دیٹ دا ٹرانزیکشن از کنزیومیٹڈ ان یور اون کرنسی. یعنی اس میں سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں کہ جی ہم جو ٹرانزیکشن ہے اپنی بیسک کرنسی میں کریں، سو دیٹ اس سے جو بھی ہمارے ساتھ ٹرانزیکشن آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، وہ ہمیں اس کے حساب سے آئے، ہمیں کوئی فورن کرنسی کا ریٹ اپلائی نہ کرنا پڑے، کیونکہ پھر ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں فورن کرنسی کے ریٹ کو اس کے اپنے بیسک انڈیکیٹرز کے حساب سے. یہ ہیجنگ کر کے بھی ہمیں اپنا جو ہے لاس کو ہم پورا کر سکتے ہیں. ہیجنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو اسٹاک کر لیا اور اسے ساتھ ساتھ بیچتے رہے. ہیجنگ کہتے ہیں پریکٹس آف minimizing and eliminating risk of loss associated with foreign currency fluctuations by using forward exchange rates to offset changes in spot rate. ہم یہ کرتے ہیں، ہم ہیجنگ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی میرا آپ کا سودا ہو گیا، آج آپ کا ریٹ ہے یو ایس ڈی کا 166، ہم یہ آپ سے سودا کر رہے ہیں، آپ نے 4 مہینے کے بعد ہمیں پیسے دینے ہیں 168 کے حساب سے. تو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جی پیسے اس وقت 165 ہوں یا 170 ہوں، ہم نے جو ایگریمنٹ کیا 168 کا ہمیں اسی پر ریئلائز پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو ونس دا اسٹیٹمنٹ از ریٹن ایز اے اینڈ اٹ از ریٹن ان دا کانٹریکٹ، تو آپ اسے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. اس وقت کا جو بھی ریٹ جو بھی پریویل کر رہا ہو، لیکن جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوگا اس کے اندر جو بھی ریٹ لکھا ہوگا اس کے حساب سے ریلائز ہوگا. اگر وہ زیادہ ہے تو بھی اور کم ہے تو بھی اسی ریٹ سے ہوگا جو آپ نے فکس کیا ہوا ریٹ اس کا. A forward contract hedging is a forward contract requires the purchase of a currency unit at the future date at the contracting exchange rate. ہیجنگ میں یہی کانسیپٹ اس نے کہا کہ جی آج ٹھیک ہے ریٹ 165 ہے، ہم 165 فکس کر کے ہم اس پر ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں، دیکھا جائے گا 160 ہوتا ہے یا 166 ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے واٹس ایور دا ریٹ اٹ از، ہم اس کو اس فکس ریٹ پہ کر کے اپنی ٹرانزیکشن کو کر لیتے ہیں. اس کے اندر پھر ایک ایکٹ اس نے ڈسکس کیا ہے، فورن کرنسیز کرپٹ ایکٹ پریکٹسز آف 1977. ریکارڈ اینڈ ڈسکلوز آل دا پیمنٹس پراپر اینڈ امپروپر. آپ اپنے ریکارڈ کریں گے ساری پیمنٹس کو جو پراپر ہیں، امپراپر ہیں، پیمنٹس کی جو بھی جیسی بھی ریلائزیشن ہوئی اس کو آپ کلیئرلی اسٹیٹ کریں گے، سارا بتائیں گے. برائبری آف دا گورنمنٹ آفیشلز. برائبری آف دا گورنمنٹ آفیشیل از ایلیگل. آپ گورنمنٹ آفیشیلس کو جو بھی رشوت دیتے ہیں اپنی پریکٹس کے لیے وہ جو ہے ایلیگل ہے، اور اس کو آپ اپنے مفاد کے لیے اگر مینیپولیٹ کرتے ہیں تو بھی غلط ہے. مینٹین این ایڈیکویٹ سسٹم ان انٹرنل ریکارڈ. آپ اپنے جو انٹرنل ریکارڈ ہے اس کو ایک پراپر سسٹم بنائیں، اس کے تحت اپنا ریکارڈ جو ہے اس کو انٹیکٹ کریں. انفلوئنس پیڈلنگ از انلیگل. کہ آپ انڈیو انفلوئنس نہ کریں، فیسیلیٹیڈ پیمنٹس بھی نہ کریں، پراپر جو بھی اس کا اسٹرکچر ہے اس کو حساب سے چلیں، کسی کو جلد یا زیادہ نہ کریں. ہاں کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کو کیا ہے، آپ بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ارلی ریئلائز کرا کے اپنی پیمنٹ سیکیور کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ میں نے آپ کو کوئی چیز سیل کی ہے، ہم ایک بینک کے تھرو لوکل ایل سی کے اوپر کام، ایک ہوتی ہے ڈومیسٹک ایل سی، ایک ہوتی ہے فورن ایل سی. ہم ڈومیسٹک ایل سی پہ کام کر رہے ہیں، تو میرا آپ کا ہے کہ جی آپ نے مجھے 80 دن کے بعد پیمنٹ دینی ہے. اگر آج مجھے پیمنٹ چاہیے، میں بینک سے ریکویسٹ کروں گا مجھے ارلی یہ ڈسکاؤنٹ کر دیں، تو اس میں بینک یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ارلی ڈسکاؤنٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے تو 8 مہینے کے لیے فکس کیا ہوا ہے، آج تو ہے تیسرا مہینہ، ہمیں 5 مہینے کا ڈیفیسٹ جا رہا ہوگا. تو بینک ایک چارجز اس میں سے لے کے اپنے تو اس کو کلیئر کر دیتا ہوتا ہے. تو وہ بھی چیز آپ کی جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے اس میں سے. تو اس کے اندر باقی یہ ہے کہ the ad said the job with a hot future. کہ آپ کی جو بھی جاب ہے وہ ہاٹ فیوچر کی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی. سٹ بیک اینڈ آپ کو سب میں اپنی انپٹس دینی پڑتی ہیں، چاہے وہ فائنینشیل اسپیکٹ سے دے رہے ہوں، چاہے آپ اپنے مٹیریل اسپیکٹ سے دے رہے ہوں، چاہے اپنے مارکیٹنگ کر کے دے رہے ہوں، برانڈ سے دے رہے ہوں. تو دیٹ واز آل دا کانسیپٹ آف گلوبلائزیشن اینڈ اکاؤنٹنگ. کہ اگر آپ گلوبلی جا رہے ہوں تو آپ کو وہاں گلوبلی سب چیزوں کو جو ہے اسٹڈی کرنا چاہیے. لوگوں کا لیونگ کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کے نارمس کیا ہیں، ایتھکس کیا ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے. پھر ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنی چیزوں کو اوپن نہ کریں، آپ ان کے ساتھ بارگین کریں، ان کے ساتھ آپ چیزوں کو لے کے مینج کریں.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گلوبلائزیشن میں آتی ہیں کہ پھر جب ہم جا رہے ہوتے ہیں، ہم جس ایریا میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ اس کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، وہاں اس کا پولیٹیکل اسٹرکچر دیکھتے ہیں، لیگل اسٹرکچر دیکھتے ہیں، اس کا لیجسلیچر دیکھتے ہیں، اکنامک اسٹرکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کے ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم وہاں کے لوگوں کا اپنا کلچر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کمپنی اس کنٹری کا کلچر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گلوبلائزیشن کے اندر آتی ہیں، اور یہ پھر اس کے بعد ہم اس کے اکاؤنٹس کو اور باقی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں جیسے کہ گلوبلی کرنا چاہیے. تو دس واز دا ہول چیپٹر اباؤٹ گوئنگ گلوبل اینڈ ڈوئنگ بزنس اینڈ اکاؤنٹنگ فار گلوبل بزنسز. تو اس میں اس ایڈ کے ساتھ سے شارٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک ایڈ اس میں دیا ہوا کہتا ہے when the ad said job with the hot future this is exactly what I expected. کہ جو بھی جاب ہے وہ ایک بڑی انرجی مانگتی ہے، ایک فوکس مانگتی ہے آپ سے، ایک ہاٹ فیوچر مانگتی ہے، اور ہر بندہ اس کو پرڈکٹ نہیں کر سکتا، نہ کہ اس نے سوچا ہوتا کہ میری جاب ایسی ہوگی. اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری جاب اسموتھ ہو اور ان لائن ہو، اس میں کوئی بمپس نہ آئے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ بزنس سائیکل کے اندر ہوں آپ، ایون بزنس کر رہے ہوں یا جاب کر رہے ہوں، آپ کے کریئر کے اندر بمپس نہ آئیں، آپ کے جاب کے ٹائمنگ، آپ کی جاب کی روٹیشن میں بمپس نہ آئیں. تو اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. So that was the whole chapter about global business and accounting. Thank you very much. We'll be discussing more in the next lecture.